अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से, अल्लाह ताला की दी हुई सेहत, सलाहियत से और तौफ़ीक़ से हम बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा अल्लाह ताला की किताब को समझने के लिए 1 हफ़्ते की छुट्टी के बाद। तो ज़रा पीछे से अगर हम कनेक्ट करें सूरह बक़रा की आयत नंबर 116 तक हमने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बात हो रही थी पीछे वही मुशरिकीन मक्का की हुई कि जो अल्लाह की मस्जिदों में आने से रोकते हैं, यानी उससे ज़्यादा ज़ालिम और कौन होगा। और उसको हमने डिटेल में देखा था। और फिर अल्लाह ताला ने बताया कि मशरिक़ और मग़रिब तो अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह ही मालिक है उनका। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो नफ़ली नमाज़ है उसको, यानी उसके लिए क़िबला जो है वो शर्त नहीं है। आप मतलब आप शुरू जब करें तो आप सवारी पे हैं, कहीं पे भी हैं तो अल्लाह ताला वो यानी हम उसको अदा कर सकते हैं जहाँ पे भी और दूसरी मैंने कहा था कि देखें जो चेहरा यहाँ पे आया था कि फ़अइनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह, जहाँ पे भी तुम जिधर भी तुम मुँह करो उधर ही अल्लाह का मुँह है, राइट? तो तवज्जो जो हम लफ्ज़ बोलते हैं वो वजह ही से है, रूट वर्ड वही है। तो यानी ये तो हमारे लिए है ना कि मेरी तवज्जो इन एक तरफ है तो दूसरी तरफ नहीं है। मेरा जिधर मुँह है मेरी तवज्जो उधर ही है, बस मेरा ध्यान उधर ही है, मुझे उधर ही का पता है, पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन अल्लाह ताला के साथ ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात को हम लिमिटेड नहीं कर सकते, ये हमने समझा था। और फिर इसीलिए आया कि अल्लाह का चेहरा उधर ही है, यानी अल्लाह की तवज्जो हर तरफ है जिधर भी तुम मुँह करो। और ये मैंने ज़िक्र किया था कि एक समझ लें कि तमहीदी तौर पे आयत आ गई, क्योंकि आगे इंशाअल्लाह दूसरा पारा जब शुरू होगा तो क़िबला की तब्दीली का उसमें बात होगी। और फिर हमने देखा जो आयत आगे आई कि अल्लाह ताला के लिए उन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है। और फिर हमने कहा कि अल्लाह तो पाक है उससे, बल्कि यानी अल्लाह हर चीज़ से पाक है, इससे भी पाक है कि उसकी कोई औलाद हो, और हर कमज़ोरी से पाक है, और हर ज़रूरत से, हाजत से पाक है। सफिशिएंट है, सबसिस्टेंस है कि वो खुद ज़िंदा है, वो सबको खुद कायम रखे हुए है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। औलाद की ज़रूरत तो एक उस इंसान को है, हमें है, या उन मखलूक़ात को जिनको अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है। तो अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से पाक है। और भी ख़ैर इसकी ज़ाहिर है इसके बारे में बहुत बात हो सकती है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इंशाअल्लाह अभी तक माशाअल्लाह जितने लोग जुड़े हुए हैं थोड़ा उनको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर भी हो गया होगा। और बल्कि कहा कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्द, बल्कि उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। वो तो सारी मखलूक ही उसी की है। और ना सिर्फ़ वो उसकी मखलूक है बल्कि कुल्लु लहू क़ानितून, हर कोई उसके लिए क़ानित भी है। और क़ानित का मैंने जो बताया था थोड़ा-सा पिछली क्लास में भी कि देखें एक तो मतलब फर्माबरदारी भी होती है, उसके लिए इत्तिबा लफ्ज़ आया है, ठीक है? लेकिन यानी आप फर्माबरदारी करें, लेकिन उर्दू में तो ख़ैर फर्माबरदारी इसका तर्जुमा लिखा है, लेकिन देखिए एक होता है खुशी से करना, एक होता है यानी बस कर लेना, बेदिली से करना। फर्माबरदारी तो दोनों कर रहे हैं, आप हुक्म तो दोनों मान रहे हैं, लेकिन क़ानित में जो कॉन्सेप्ट है वो है रेडिली करना, खुशी से करना, भाग के, आगे होके वेट कर रहे हैं कि हमें कब कमांड आए और हम उसको फ़ॉलो करें, सुभान अल्लाह। तो ये क़ानित में ज़्यादा एक डेप्थ है। तो बाकी सारी मखलूक जो है, इंसानों और जिन्नों के अलावा, इंसानों और जिन्नों के अलावा बाकी सारी मखलूक जब अल्लाह की क़ानित है। और क्यों जिन्न और इंसान उसमें से निकाले हैं मैंने, क्योंकि इनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया हुआ है कि ये चाहें तो फर्माबरदारी करें, चाहें तो ना करें। और इसी चॉइस पे ही फिर इनका इम्तिहान है और इसी चॉइस पे फिर जज़ा और सज़ा है। बाकी तो पूरी मखलूक अल्लाह की जो है वो अल्लाह ताला की क़ाने है, क़ानित है, ठीक है? तो क़ानितून है वो सब।
اور وہ ایسی ذات جس کی ساری مخلوق اس کی قانت ہے، اس کو کسی چیز کی کیا ضرورت، اس کی اولاد کی کیا ضرورت، ٹھیک ہے. اور یہ کانسیپٹ کس کا ہے؟ یہ عیسائیوں کا ہے. ہمیں پتہ ہے ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. ایک منٹ ذرا میں اس کو چینج کرنے سے جی. تو خیر اب آگے اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بدیع السماوات والارض. بدیع با دال عین اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے یعنی شروع کرنے والا. ٹھیک ہے. تو بدیع السماوات والارض وہ آسمان اور زمین کا شروع کرنے والا، یعنی پیدا کیا ہے ان کو، لیکن دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے ابتداءً پیدا کرنے والا، شروع کرنے والا، جس طرح میں کہہ رہی ہوں. اور اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ بغیر کسی چیز کے پیدا کرنا. ٹھیک ہے. اور جیسے ہم نے آپ نے سنا ہوگا ورڈ بدع، بدعت جس کو ہم بولتے ہیں عربک میں بھی بدعت. ٹھیک ہے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے. ذرا میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، ہاتھ اٹھائیں ذرا. بدعت کی کوئی ڈیفینیشن کرے گا؟ کیونکہ اس کو پھر میں کنیکٹ کرتی ہوں اس کے ساتھ. بدعت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کیسے سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ شاباش. کون ایکسپلین کرنا چاہے گا؟ ہاتھ اٹھائیں. اچھا ٹھیک ہے. سعدیہ آئیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. دین کے معاملے میں ثواب کی نیت سے کوئی بھی ایسا کام کرنا جو ہمیں اپنے نبی کی سنت سے نہیں ملتا، تو مطلب ثواب کی نیت سے کرنا، دین میں مطلب کوئی نئی چیز ایڈ کر دینا، اس کو صحیح بدعت کہتے ہیں. صحیح. تو آپ کہہ رہی ہیں نئی چیز ہے نا، یعنی اس کا جی کچھ موجود نہیں تھا، اس کا پیچھے روٹ ہے نا کچھ، یعنی یو کریٹ سم تھنگ نیو آؤٹ آف نتھنگ. کچھ تھا ہی نہیں اس یس. طرح کا اور آپ نے اس کو بنا لیا، آپ نے اس کو ایجاد کر لیا. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک کیا اور آپ نے. نیت بھی ثواب کی تھی. جی ثواب کی نیت تھی اور ہاں ثواب کی نیت سے کی. ثواب کی نیت. ظاہر ہے دین میں جب ہم کر رہے ہیں دینی کام، کچھ دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو ثواب کی نیت سے ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. بارک اللہ فیک سعدیہ. بالکل ٹھیک آپ نے بتایا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو کانسیپٹ کلیئر ہوا بدعت کا، وہ یہی ہے کہ یعنی بالکل ایک نئی چیز جس کی کوئی اصل موجود نہیں تھی، جس کا کچھ بیک گراؤنڈ موجود نہیں تھا، جس کا کچھ روٹ موجود نہیں تھا، ایک یعنی بالکل ہی نئی چیز ایک دم سے آ گئی جس کی کوئی بیس موجود نہیں تھی، اس کو بدعت کہتے ہیں. اس کی میں ایک آپ کو مثال دوں. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باجماعت نماز جو ہے وہ شروع ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باجماعت تراویح کی نماز نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت شروع کرائی. تو لیکن کیا وہ بدعت تھی؟ ٹھیک ہے. حالانکہ جس حدیث میں وہاں پہ انہوں نے کہا احسن البدع، رائٹ، لیکن اس کی روٹ موجود تھی. وہ کیسے میں کہہ رہی روٹ موجود تھی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑھ رہے تھے نماز، ظاہر نفل ہے، آپ کو پتہ ہے یہ، تو وہ صحابہ اس طرح جوائن تو نہیں کرتے تھے. تو کچھ صحابی آ کے پیچھے جب وہ ان کا گزر ہوا ہوگا، انہوں نے سنا ہوگا یا کسی بھی طرح سے، اس کی ڈیٹیل حدیث میں نہیں ہے، تو بہرحال کچھ صحابہ نے پیچھے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کر لیا. ٹھیک ہے. آپ کو شاید بہت ساروں کو پتا بھی ہوگا کہ کس طرح سے شروع ہوا. انہوں نے جوائن کر لیا اور خیر وہ جماعت ہو گئی، نفل کی نماز کی جماعت ہو گئی. پھر اگلے دن جب باقی لوگوں کو پتا چلا ہوگا، باقی صحابہ کو، تو وہ شوق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے، قرات سننے کا موقع ملے، انہوں نے کچھ نے اور جوائن کر لیا. تیسرے دن اور نے جوائن کر لیا. اب دیکھیں وہ جماعت 3 دن ہوئی ہے، 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت پڑھائی ہے. چوتھے دن مسجد جب فل تھی، یعنی صحابہ اتنے شوق سے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہی نہیں نماز کے لیے، اس ڈر سے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ کچھ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گروپ ادھر کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تہجد کی یا تراویح کی آپ کہہ لیں، کیونکہ وہ تہجد کے ٹائم پہ ایک گروپ جو ہے ادھر پڑھ رہا ہے، ایک نے ختم کی دوسرا آ رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ کیوں نہ سب کو ایک ہی جماعت میں جمع کر دیا جائے. تو پھر انہوں نے مطلب شروع کی، لیکن یہ بالکل ایک نئی چیز نہیں تھی، کچھ اس کی بیس تھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس کو اس کیٹیگری میں نہیں لے کر آتے. تو باقی کوئی ایسی چیز بالکل جیسے عید میلاد النبی منانا، nothing like that is there in the history of Islam. تو یہ بدعت ہم اس کو کہیں گے. اسی طرح کو کچھ بھی. ٹھیک ہے. تو بالکل ایک نئی چیز بنا لینا فرام نتھنگ، آؤٹ آف نتھنگ،
اس کو بدع کہتے ہیں. تو بدیع السماوات والارض، وہ اللہ تو ایسا ہے، وہ ذات تو ایسی ہے جو آسمانوں زمین کو، کتنی کیپیشیس اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ہے، آسمانوں کی پیدائش. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ سورہ ایک منٹ، سورہ میں آتا ہے 30 پارہ میں کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تمہاری پیدائش زیادہ شدید ہے یا آسمان کی پیدائش، کہ اللہ نے جیسے اس کو بنایا وہ زیادہ شدید ہے. ایک منٹ میں دیکھ لوں ذرا کھول کے کہ کہاں پہ ہے یہ. میں غلط میں اس کو کوٹ کر رہی ہوں، مجھے سورہ نازعات میں ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناها، رائٹ، کہ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ شدید کا مطلب زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا. اور اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ غور کرو ذرا آسمان پہ، ٹھیک ہے، بہت عظیم اللہ تعالیٰ کی تخلیق آسمان. تو اللہ نے اس کو بغیر کسی سورس کے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور زمینوں کو. تو اس کو اولاد کی ضرورت ہو سکتی ہے بھلا ایسے اللہ کو، ایسے الہ کو، ایسی ذات کو. اور اللہ تعالیٰ پھر آگے اس کو مزید اللہ تعالیٰ نے واضح کیا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور اس کا تو یہ عالم ہے، مطلب یہ حال ہے اس کے معاملے کا کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، قضا یعنی ارادہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی بھی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، وہ فرماتا ہے، لہو اس کام کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، رائٹ. اس کو کسی اولاد کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اس کو پیچھے پھر وہی کنیکٹ کریں تو جو عقیدہ عیسائیوں کا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، شاید وہ اس کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی. اللہ وہ ایک میراکولس برتھ تھی ان کی. تو یعنی وہ کہ ایک یعنی اس کو یعنی کہ باپ دینے کے لیے کہ کوئی تو باپ ہو نا، ٹھیک ہے، کوئی تو باپ ہے ان کا، تو وہ ان کو اللہ کی اولاد کہہ دیتے تھے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے. تو یعنی یہاں پہ کلیریفائی کیا ہے کہ اللہ تو ایسی ذات ہے کہ وہ کن کہہ کے سب کچھ پیدا کر سکتی ہے، بس وہ کن کہے اور وہ ہو جائے. تو یہ کلمہ کن جو ہے یعنی اتنا میراکولس ہے، تو اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو وہ بغیر باپ کے وہ جو ان کے وطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیں، رائٹ. تو اس کے لیے یعنی کچھ مشکل نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کو اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس میں کی ہے کہ اولاد کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. اور پھر جیسے تخلیق، میں نے کہا تخلیق جو ہے، تخلیق کیونکہ ہم کہتے ہیں نا اللہ کی مخلوق ہیں ہم، ٹھیک ہے. تو تخلیق جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ہمیں پتہ ہے وہ اس کا آتا ہے پورا پروسیس کہ مٹی سے جو ہے وہ اس کو گودا اور گارے والی مٹی سے جب وہ کھنکھناتی ہوئی بن گئی تو پھر پیدا کیا، ٹھیک ہے. تو وہ تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن اللہ تعالیٰ تو کن کہہ کے بھی، اور اللہ تعالیٰ تو بدیع بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کن کہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں. تو پھر یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کسی والد کو ایسوسیٹ کیا جائے. اور جو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے، اور جو کن کہہ کے پیدا کر سکتا ہے، اور جو بغیر کسی چیز کے اتنی بڑی زمین و آسمان کی تخلیق کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پیدا کر دے. وقال الذین لا یعلمون، اور وہ لوگ کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، لولا یعنی مطلب ان کو علم نہیں تھا، بے علم لوگ جو ہیں، لولا یکلمنا اللہ، ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، یعنی خود اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او یا تأتینا، لے آتا ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی. یعنی اب یہ کہ جن کو علم نہیں تھا، اس سے کیا مراد ہے، کن کو علم نہیں تھا؟ ایک تو یہ کہ اس سے مشرکین عرب مراد ہیں. کیوں کہا ان کو علم نہیں تھا؟ کیونکہ وہ ان کے پاس کوئی بک نہیں تھی، کوئی ریسنٹ پروفٹ ان میں نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ وہ ہزاروں سال پہلے آئے تھے، تو یہ ان کو اہل کتاب اللہ نے نہیں کہا. جو ریسنٹ نیشنز تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، اہل کتاب میں پتہ یہودی اور عیسائی ہیں، ٹھیک ہے. تو
یہودی اور عیسائیوں ہم ان کے پڑھ بھی آئے ہیں پیچھے کہ کس کس طرح سے آبجیکشن انہوں نے لگائے کہ جو نبی ان پہ آتے تھے، ٹھیک ہے، ان پہ تو اسی طرح کی بات یعنی جو ان کو پاس علم نہیں ہے انہوں نے بھی کہی کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا. اور مکہ کے لوگوں نے کیا کہا کہ جو یعنی ایک یتیم جو تھا مکہ کا، کیا اللہ نے اسی کو نبوت دینی تھی جو مکہ اور مدینہ سوری مدینہ نہیں طائف بہت رچ ویلی تھی، مطلب ایک سٹی تھا مکہ کے ساتھ سیکنڈ لارجسٹ سٹی. سب سے بڑا تو مکہ تھا عرب میں اس ایریا میں، اور اس کے بعد طائف بہت بڑا شہر تھا اور امیر. تو اس میں جو اتنے سردار ہیں امیر، ان میں سے کسی کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چن لیا؟ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور اللہ ہم سے خود آ کے کلام کیوں نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح کی باتیں کی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. ٹھیک ہے. قَالَ الَّذِينَ، کہا ان لوگوں نے بھی، مِن قَبْلِهِمْ جو ان سے پہلے تھے، مِثْلَ قَوْلِهِمْ انہی کے قول کی طرح. تو اب اس سے پتہ چل رہا ہے، دیکھیں اصل میں علم کا ہونا یا نہ ہونا، اہل کتاب جیسے یہود و نصارہ اہل کتاب تھے، کوئی فرق نہیں پڑا، انہوں نے بھی اسی طرح کے ایکسکیوزز دیے، انہوں نے بھی اس طرح کی ریزنز دے کے انکار کیا. اور جو مکہ کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس طرح کے ریزنز دے کے انکار کیا. اور پھر ہم یہ دیکھیں جیسے کہ شروع سے سارے انبیاء کی تعلیم ایک رہی ہے، ٹھیک ہے. قول لا الہ الا اللہ، سب نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اور سب جو ہے وہ اللہ کی طرف لاتے رہے اور شرک سے سب جو منع کرتے رہے. تو جو جیسے نبیوں کی تعلیم ایک ہی رہی، اس طرح جو ان کے جھٹلانے والے تھے ان کے ایکسکیوزز بھی ایک طرح کے رہے، کیونکہ پیچھے شیطان کے وسپرز تو وہی ہے نا. شیطان تو وہی ہے جو آدم علیہ السلام کا دشمن ہے شروع سے، تو وہ اسی طرح کے وسپرز دے دے کے ان کو ان سے جھٹلواتا ہے، ان سے تکذیب کرواتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دل یکساں ہو گئے. ٹھیک ہے. یعنی انکار میں شیطان کے وسپرز کو فالو کرنے میں ان کے دل سرکشی میں دیکھیں اپنے ماقبل لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہو گئے. جیسے سورہ ذاریات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ، اسی طرح مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، نہیں آیا رسولوں میں سے اس سے پہلے کبھی بھی کوئی بھی، الا مگر قالوا ساحر او مجنون، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے یا مجنون ہے، یا اس پہ جنون آ گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے. اتواصوا به، کیا اسی بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ تو سب طاغون یعنی طغیانی کس کو کہتے ہیں؟ جو مطلب سرکش ہو جانا، اپنی لمٹس کو کراس کر کے آگے چلے جانا، اس کو طغیانی کہتے ہیں نا. سمندر میں یا دریا میں طغیانی آتی ہے، تو جتنی اس کی دریا کی سمندر کی لمٹ ہے جہاں نارملی وہ رہتا ہے اس سے آگے بڑھ کے آ جائے تو اس کو کہتے ہیں طغیانی. تو یہ تو سرکش لوگ ہیں، اپنی لمٹس کو کراس کر کے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو سرکشی کا جذبہ ہے ان میں یہ مشترک ہے، یہ ان کی قدرے مشترک ہے، یہ اس میں سملر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ وہی سملر اس کے وسپرز ہیں، اور وہ وہی دشمن شروع سے جو چلا آ رہا ہے انسانیت کا، تو وہ ان کو اسی طرح سے بہکاتا ہے اور پھر اس کو فالو کرنے میں یہ ایک جیسے ہو گئے ہیں. اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ جن کے پاس علم آیا ہے کتاب کی شکل میں یا جن کے پاس علم نہیں آیا، یہ برابر ہو گئے ہیں جھٹلانے میں. قد بین الآیات، یقیناً بینا الآیات، ہم نے بیان کر دی، واضح کر دی آیات، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے. مطلب جس طرح سے جتنا کھول کے اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی بتایا، جس طرح معجزے دیے، اور جس طرح ایون قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے اتنی مطلب ڈیٹیل میں اور واضح طریقے سے آیات بتا دی، تو یہ کافی ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے. جنہوں نے یقین رکھنا ہے ان کے لیے اس میں اتنی ہی نشانیاں کافی ہیں، اور پھر وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے جیسے آ رہا تھا کہ ہم سے خود کیوں نہیں بات کرتا اللہ تعالیٰ. اللہ کو خود سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کافی ہونی چاہیے ان کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک تسلی دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے ہم نے بھی کہا کہ مکہ کے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ کیا اگر وہی آنی تھی تو اس طرح ایک یتیم پہ آنی تھی.
باقی کدھر ہیں, ان پہ کیوں نہیں آئی جو بڑے بڑے سردار ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی, اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ایڈریس کر کے بات کریں کہ انا ارسلناک, بے شک ہم نے تجھے بھیجا ہے, ارسلناک ہم نے تجھے بھیجا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی اگر وہ تجھے, مجھے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک نا جو سنگولیرٹی ہوتی ہے نا وہ اس میں ذرا زیادہ واضح ہوتی ہے. بالحق, حق کے ساتھ, بشیرا و نذیرا, بشیر اور نذیر بنا کر, یعنی آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ بالکل حق ہے, آپ ان کو صحیح چیز کی طرف بلا رہے ہیں. اگر یہ اس طرح کے ایکسکیوزز بنا کے اس کو انکار کر رہے ہیں تو آپ نہ ڈگمگائیں, آپ نہ پریشان ہوں, آپ کا پیغام, آپ کا جو رسالہ ہے وہ بالکل حق ہے, سچ ہے. یو ہیو کم ود ٹروتھ, ٹھیک ہے, تو آپ کو ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر آپ بشیر اور نذیر بن جائیں, یعنی جو اس سچ کو مان جاتا ہے آپ اس کو خوشخبری سنا دیجئے, اور جو اس کو نہیں مانتا آپ اس کے لیے آپ ڈرانے والے بن جائیے, آپ اس کو وارننگ دے دیجئے, ٹھیک ہے. بس آپ کا یہ کام ہے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ اصحاب الجحیم, اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں. یعنی پھر ظاہر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان کے پیچھے, بلکہ سورہ کہف کی مجھے آیت یاد آ گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے, ہلاکت میں ڈال لیں گے آپ اپنے آپ کو اس بات کے پیچھے کہ یہ ایمان نہیں لاتے اس کتاب پر, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار تسلی دی, وہ بھی مکی سورہ ہے نا, بار بار تسلی دی کہ آپ کو بس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ بشیر نذیر بن کے اپنا کام کرتے رہیے. اور پھر اس میں ہمارے لیے سے مراد جو داعیان حق ہیں, کیونکہ ہم لوگ سے مراد ایک تو پوری امت تھی, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں, اور ہم سے مراد میری وہ بھی ہے جو اس قرآن سے جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی عبد الرحمن جو تھا میرا بیٹا, وہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی حفظ کی کلاس میں اس کو تھوڑا وہ پریشان ہو رہا تھا, ظاہر ہے موٹیویشن کی ضرورت رہتی ہے, تو میں نے اس کو یہی کہہ کے تسلی دی, میں نے کہا عبد الرحمن آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہو. تو کہتا ہے ماما کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ قرآن آپ اپنے سینے میں اتار رہے ہو, یہ قرآن سے جو جڑ جائے وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے, کیونکہ نبیوں نے کوئی جائیدادیں نہیں چھوڑی. یہ علم جو ہے, اسپیشلی قرآن کا, حدیث کا علم, دین کا علم, یہی نبیوں کی وراثت ہوتا ہے, یہی ان کا ورثہ ہے. اور جو بھی اس کو لینے کے لیے آئے, جو بھی اس کو حاصل کر رہا ہے, اس کو سیکھ رہا ہے, سکھا رہا ہے, تو وہ نبی کے وارث ہے. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے لیے بھی اس میں یہ ایک سبق ہے اور ایک نصیحت ہے ہمارے لیے بھی کہ ٹھیک ہے ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے, ہم کسی کو اچھا کرتے ہوئے دیکھیں, اس کو اپریشیٹ کریں, ٹھیک ہے, اور تاکہ وہ انکریجمنٹ ہو. کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو ڈرا دیں, اور یہ میسج, بے شک ہمارا مذاق اڑایا جائے, بے شک ہمیں بیکورڈ کہا جائے, بے شک ہمیں یعنی مطلب آڈ ون آؤٹ قرار دے دیا جائے, ٹھیک ہے, ہم اس پہ مضبوطی سے قائم رہیں کہ جو ہمارا پیغام ہے وہ حق ہے, ہم اس پہ مضبوطی سے جمے رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں. اور انشاءاللہ اس طرح سے ہم ایٹ لیسٹ ہم اس کیٹیگری سے نکل, کیونکہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر تو ضرور جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں نا, وہ قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے کہ کیوں ہمیں نہیں بتایا, رائٹ. ہمارے ارد گرد کے جو بھی لوگ ہیں کسی بھی حیثیت میں, وہ ہم سے ضرور پوچھیں گے کہ خود آپ کرتے تھے, ہمیں کیوں نہیں بتایا. چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں, چاہے وہ ہمارے دوست ہیں, ہماری اولاد ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے کلیگز ہیں. تو ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. میں بار بار کنیکٹ کرتی ہوں اسی اپنی رسپانسبلٹی سے, اپنی یاد دہانی کے لیے بھی اور آپ سب کی یاد دہانی کے لیے بھی, کہ یہ جو ہمارا جذبہ ہے نا وہ قائم رہے, فریش رہے, اور یہ جذبہ ہمیں پریشان کرتا رہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے بشیر اور نذیر ہونے کا, کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے, اور اگر ہم قرآن سیکھنے سکھانے سے جڑے ہوئے ہیں تو اس ناطے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو کرتے رہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ ٹھیک ہے, اس کے باوجود اگر آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا تو پھر اگر کوئی نہیں سنتا
تو پھر آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے اس کام کے لیے کہ ہم جو ہے وہ اس میں اپنی خدمات پیش کر سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا تھوڑا سا ہم حق ادا کر سکیں. آمین. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ, اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے عن کا تجھ سے, پھر وہی تجھ سے, کیونکہ سنگولر کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس کیا جا رہا ہے. اب یہود ولن نصارا, نہ تو یہود آپ سے راضی ہوں گے اور نہ نصارا, یہود و نصارا, حتی یہاں تک کہ تتبع ملتہم, کہ تو پیروی کرنے لگے ملتہم, ان کی ملت کی, یعنی ان کے مذہب کی, ان کے دین کی. اب دیکھیں جیسے وہی بات ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کوشش کرتے تھے کہ مطلب کسی طرح کچھ, یعنی یہ آئے آہستہ آہستہ یہود و نصارہ اسپیشلی مدینے میں, کیونکہ مدنی سورہ ہے, تو شروع میں تو آپ نے بہت کوششیں کی, یعنی جیسے ان کے جو عاشورہ کا روزہ یہودی رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ہم بھی رکھیں گے, اور ان کی قبلہ کو فالو کیا اور ان کو آزادی دی ان کے خیر ورشپ کی, اور وہ تو خیر بعد میں بھی رہی, ٹھیک ہے, ان سے ٹویٹی سائن کی, ان کو ایکول رائٹس دیے, یہ سب کچھ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی اور نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. ہرگز, لن کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ جب تک کہ آپ ان کے ملت کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں. تو آپ قل کہہ دیجئے ان ہدی اللہ هو الہدا, آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے, یعنی جو سیدھا راستہ ہے, جو گائیڈنس ہے, جو ہدایت ہے, وہ تو صرف وہی ہے جو اللہ کی ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ بھی اپنی جو تورات اور انجیل کو اگر صحیح میں اس کی وہ پیروی کرتے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تھی, تو وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے. تو یعنی اگر کچھ سملیرٹی چاہیے, اگر کچھ وہ چاہتے ہیں کہ ہاں تھوڑا سا کامن چیزیں آ جائیں یا تھوڑا سا ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں, تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کر ہی ہو سکتا ہے, رائٹ. اور پھر وہی بات, جیسے مطلب دیکھیں جیسے ہم نان مسلمس کے سامنے ہم بات کرتے ہیں اپنی ایک اچھا کیریکٹر پیش کرنے کی بات ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یقیناً ہمیں کرنا ہے. اور جیسے کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا کہ ہرگز وہ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ جب تک کہ تو ان کے ملت کی پیروی. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی چاہے وہ مکہ میں تھی یا جیسے ابھی میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھے طریقے سے کوشش کی کہ یہود و نصارہ کے ساتھ اچھے ٹرمز رکھے جائیں. مکہ میں دیکھ لیں صادق و امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مشہور تھی, ایک باپ ہے, ایک لیڈر ہے, ایک سیاستدان ہے, ایک شوہر ہے, مطلب ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی, ایک دوست ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پرفیکٹ تھی, ٹھیک ہے. اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دنیاوی حیثیتوں میں ہر روپ تھا, اس سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا, ہر کوئی مانتا تھا کہ ہاں وہ پرفیکٹ ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن پرابلم کہاں آ گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام حق دیا. ہم اس چیز کو سمجھیں تو ہم جتنا بھی اچھا اپنا ایک رول ماڈل پیش کریں گے کیریکٹر وائز, اسپیشلی نان مسلم کے سامنے کی بات کر رہی ہوں, تو وہ ٹھیک ہے, وہ ایگری کریں گے ہم سے, ٹھیک ہے. ڈس ایگریمنٹ وہاں آ جائے گا جہاں پہ ہم اس پیغام کو رکھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ میں اس حوالے سے بھی بات کر رہی ہوں کیونکہ جب ہم اگر دعوت دینے کی بات کرتے ہیں نا نان مسلمس کو, تو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی مطلب آپ بس اپنا اچھا کیریکٹر ان کے سامنے رکھیں. ہاں بھائی رکھ رہے ہیں, کب تک صرف وہی رکھتے رہیں گے. اور کتنے لوگ ہیں میں سمجھتی ہوں آج کہ وہ اچھے کیریکٹر کو دیکھ کے اسلام کی طرف آ جائیں گے. یقیناً رکھنا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم وہ چھوڑ دیں, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کے ساتھ ہمیں یہ ہدایت کی جو بات ہے نا یہ بھی رکھنی ہے, ٹھیک ہے. ہمیں بتانا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے. صرف اچھے کیریکٹر کو دیکھ کے, کیونکہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہیومینیٹیرین لیول پہ ہاں دس از دا فرسٹ تھنگ, humanity is the first, yes humanity is the first, but after that what is the second step, ہمیں وہ بھی بتانا ہے, ہمیں ڈفرینس بھی بتانا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ان کو کہہ دیجئے
یہود و نصارہ کے ساتھ آپ جتنا مرضی اچھے سے کوشش کرتے رہیں گے چلنے کی، ٹھیک ہے، وہ چلتے رہیں گے، لیکن وہ جب بھی بات آئے گی نا ہدایت کی تو پھر وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. پھر لیکن آپ بھی پھر کلیئرلی ان کو بتا دیں کہ میں یہ چیز، یہاں پہ ہم سیپریٹ ہو گئے، پھر یہاں پہ ہمارے اندر لائن آ گئی کہ ٹھیک ہے جو ہدایت ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے اتباع کر لی کبھی، احواءہم بعد الذی، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد جو، جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تیرے لیے نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ولی اور نہ کوئی مددگار. اللہ اکبر. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی اس علم کے آ جانے کے بعد بھی جو تیرے پاس آ چکا ہے، یعنی بات واضح ہو گئی، ہدایت واضح ہو گئی، تو پھر اللہ کے علاوہ، یعنی اگر آپ نے اس اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیا، اس مین پیغام کو چھوڑ دیا، اس مین ڈفرنس کو چھوڑ دیا جو آپ میں اور ان میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا چاہتے تھے، آپ نے کس کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی. کیا خواہشات تھی ان کی، کیا چاہتے تھے وہ؟ جی کوئی مجھے بتائے گا اینی آئیڈیا؟ کیونکہ ہم کچھ پڑھ تو آئے ہوئے ہیں. میں چاہ رہی ہوں کہ میں آپ سے پوچھوں ذرا کیا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے ابھی تک. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، کیا چاہتے تھے وہ؟ اینی آئیڈیا؟ اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو پھر اللہ کے علاوہ تیرا کوئی دوست اور مددگار نہیں، یعنی کیونکہ ظاہر ہے اگر ان کے خواہشات کی پیروی کر لی تو پھر تو اللہ کی دشمنی ہو گئی نا، کیونکہ وہ تو حق پر نہیں ہے. تو پھر وہ ان کی مطلب مدد لے، یعنی اللہ کے خلاف پھر کون مدد کرے گا؟ جی ہما جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام. جی مرنا نہیں چاہتے تھے نا، آخرت سے انکار کرتے تھے، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے تھے. اوکے ہاں ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ والے زندہ رہنا چاہتے تھے، بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے ذکر کیا کہ اگر ان کو 1000 سال بھی عمر دے دی جائے تو پھر بھی ان کو اس موت سے تو نہیں وہ نکال سکتے، ٹھیک ہے. لیکن ریلیشنز کے سلسلے میں آپس میں جی یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ہم آپ کے خدا کی کرتے ہیں. ہاں یعنی تھوڑا سا وہ نرمی چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، رائٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھوڑی نرمی چاہتے تھے. جیسے مکہ کے بھی مشرکین جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں جب وہ آپ کو ڈفرینٹ آپشنز دیتے تھے نا تو پھر سورہ کافرون آ گئی کہ لکم دینکم ولی دین. جی انجم آپا جزاک اللہ خیر. ہما آپ نے ٹرائی کیا؟ جی بس آپ نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. بس وہ آپ نے بالکل آخر میں یہی بول دیا کہ وہ اچھا یہی چاہتے تھے جی سورہ کافرون کا کہ کچھ تم ہمارے معبودوں کی ہمارے عبادت کرو، کچھ ہم تمہارے کمپرومائز کریں، تو یہ وہ چاہتے تھے. بالکل. تو اس کا ہمیں پتہ چلا کہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہے بالکل بھی، نہیں ہے کمپرومائز، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بالکل جزاک اللہ خیر. اور بلکہ نا پھر وہی کہ وَوَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. مجھے اصل میں بس ابھی بھی کر رہی ہوں تو مجھے نا وہ سورہ کے نام نہیں یاد ہو رہے ابھی تک کہ کہاں پہ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم تھوڑی سی نرمی کرو اور پھر وہ بھی مطلب نرمی کریں، رائٹ؟ یعنی وہ جس طرح سے مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے تھے وہ مطلب چاہتے تھے کہ کوئی درمیانہ سا راستہ نکل آئے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ نہیں، اگر تم نے ان کی اس طرح کی خواہشات کی پیروی کی، ٹھیک ہے، تو پھر یہ گویا ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے اس پیغام سے جو توحید کا ہے وہ پھر اس سے آپ ہٹ جائیں گے اور پھر آپ اللہ کی ناراضگی کو بھی مول لے لیں گے، اور پھر اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر آپ کا کوئی اور مددگار اور کوئی اور دوست نہیں ہو سکتا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کبھی ہو نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف ہمارے لیے ہے کہ اگر جب دین کے عقائد
اور دین کے میٹرز آ جائیں گے تو پھر ہم جو ہے پھر وہ الگ الگ, ٹھیک ہے. یہ مداحنت جو لفظ ہے نا, تدہنو و یدہنون, یہ تدہنو مداحنت یہ کہتے ہیں نرمی کرنے کو, ٹھیک ہے, کہ اہل, اور پھر یہ دیکھیں دراصل امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کے خوشنودی کے لیے بھی وہ کوئی ایسا کام نہ کریں, نہ دین میں مداحنت اور بیجا تعویل کا ارتکاب کریں, ٹھیک ہے. یہ ہمیں مطلب یاد رکھنا ہے. دیکھیں اچھے سے رہنا وہ الگ بات ہے, لیکن جہاں عقائد کا معاملہ آ جائے گا, جہاں پریکٹسز کا معاملہ آ جائے گا, وہاں پہ ہم نے کلیئرلی بتا دینا کہ نہیں, دس از رائٹ, وی آر آن دس, رائٹ. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, یہ ہمیں بات یہاں سے سمجھ آ گئی الحمدللہ. چاہے وہ اپنے ہی مسلمانوں میں ہی ڈفرینٹ عقائد کی بات ہے یا نان مسلمس کے ساتھ ڈفرینٹ عقائد کی بات ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے نفرت کرنے لگیں گے یا ہم ان سے لڑائی کرنے لگیں گے, ٹھیک ہے. بہت اچھے سے ہم نے یہ پیغام پہنچانا ہے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. الذین, وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب, ہم نے ان کو کتاب دی, یتلونہ, وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں, حق تلاوتہ, جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب الذین آتیناہم الکتاب, اہل کتاب ہی کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی. یہاں پر بھی اس کو بیان کرنے کے نا دو طریقے ہیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین اوتی الکتاب, یعنی الذین وہ جنہیں کتاب دی گئی, وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی. اور کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جنہیں ہم نے کتاب دی. سبحان اللہ, آپ ڈفرنس دیکھیں. وہاں پہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ ہی نہیں کرایا ان کے ساتھ. اللہ نے اپنا ذکر نہیں کیا کہ ہم نے کتاب دی, اپنی اللہ نے ان سے ایسوسیشن شو نہیں کی. وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ڈس اوبے کیا, جنہوں نے کتاب پہ عمل نہیں کیا, اس میں چینجز کیے, رائٹ. وہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہوتی. لیکن جہاں اللہ نے ایسوسیٹ کیا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں اہل کتاب میں سے جو حق پر تھے, اچھے تھے, انہوں نے صحیح میں جو ہے نا فالو کیا. اور تلاوہ جب سے مجھے اس کا پتہ چلا, روٹ ورڈ تا لام واو, اور اس کا مطلب پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب تلاوت تو خیر پڑھنا تو ہے تلاوت, ٹھیک ہے, لیکن پیچھے چلنا اس کا روٹ ورڈ میں یہ معنی بھی شامل ہے. سبحان اللہ. تو ویسے تو جیسے اگر خالی پڑھنا ہو تو قرات لفظ جو ہے وہ اس کے لیے پڑھنے کے لیے آتا ہے نا, اقرا, رائٹ, پڑھنا خالی ہو تو. لیکن ہاں تلاوت کا لفظ آتا ہے نا, آپ ہمیشہ یاد رکھیے وہاں پہ صرف پڑھنا مراد نہیں ہے, پڑھ کے اس کو فالو کرنا بھی مراد ہوگا وہاں پہ, رائٹ. یعنی اس کو پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھنا اور کرنا بھی اس میں شامل ہے, اس معنی میں, تلاوت کے معنی میں, ٹھیک ہے. اچھا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے, یعنی اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں, اس کی ٹیچنگز پر بھی عمل کرتے ہیں. اس کو پکا ذہن میں کر لیں, تلاوت کا حق کیا ہے کہ اس کو فالو بھی کیا جائے, رائٹ. چاہے آج ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں نا, تو اس کو پھر سمجھیں بھی اور اس پر عمل کی کوشش بھی کریں, پھر وہ اس کی حق ادا ہوتا ہے تلاوت کا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا آگے اس کو واضح کر دیا, اولئک یؤمنون, ایسے لوگ جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں نا, یہی اولئک یؤمنون بہ, یہی اس پر ایمان رکھتے ہیں, یہی اس پر ایمان لانے والے ہیں, ٹھیک ہے. اگر خالی قرات ہوتی رہے اور اس پر عمل نہ ہو تو نہ تو اس کا حق ادا ہوگا اور نہ ہی اصل میں وہ اس پہ ایمان رکھنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو ایمان والے اصل میں کون ہے اس کتاب کے جنہیں ہم نے کتاب دی؟ تو اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتابوں کو سمجھا, تورات انجیل کو سمجھا, اس میں جو پیشن گوئیاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان پہ عمل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو اصل میں ہی وہ اپنی بک پر بھی اصل میں وہی ایمان لانے والے تھے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک یؤمنون بہ, یہی اصل میں اس پر ایمان رکھنے والے ہیں. ومن یکفر, اور جو کفر کرے, ٹھیک ہے, مضارع کا صیغہ آ گیا, اور جو کوئی کفر کرے اس کے ساتھ بھی, اس کے ساتھ, فاولئک هم الخاسرون, تو وہی لوگ خسارے میں پڑھنے والے ہیں, یعنی انہوں نے پھر گھاٹے کا سودا کر لیا, وہ نقصان والے ہو گئے, ٹھیک ہے.
اچھا اور پھر دیکھیں پڑھنے کا حق جیسے میں نے کہا ایک تو یہ اگر تو صرف اس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے کنیکٹ کر دیا کہ جو اس پر ایمان لائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ حلال حرام جیسے ہم اپنے لیے اگر اس کو سمجھیں تو قرآن کو پڑھنے کا جو حق ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پہ ذکر بھی آ گیا خوب توجہ سے سب سے پہلے تو توجہ اور غور سے پڑھیں جنت کا ذکر آئے تو جنت کا سوال کریں جہنم کا ذکر آئے تو جہنم سے پناہ مانگیں اس کے حلال کو حلال سمجھیں حرام کو حرام سمجھیں اور اس میں چینج نہ کریں کوئی اگر ہم اپنے ساتھ اس کو لیں نا جیسے یہودیوں نے کیا نا دوسرے یہودیوں نے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے انہوں نے چینجز بھی کر دیے اس میں تو ہم کوئی چینج نہ کریں کوئی تحریف نہ کریں اپنی مرضی کے معنی نہ پہرائیں قرآن کو دیکھیں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں میں بھی کتنے ڈفرینٹ سیکٹس ہیں کچھ تو بہت ہی گمراہ فرقے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی اپنے ریفرنسز قرآن سے ہی لیتے ہیں اللہ اکبر اپنے سیکٹ کے بیلیف کو عقائد کو ثابت کرنے کے لیے وہ بھی قرآن سے ہی آیات اٹھاتے ہیں سبحان اللہ رائٹ اب کیا ہے پھر لیکن اس کی تشریح اس کے معنی ان آیات کے اپنی مرضی سے وہ ایکسپلین کرتے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف تو اسی لیے جب بھی کچھ عقائد والی آیات آئیں گی ٹھیک ہے وہ ہم نے حدیث کی روشنی میں سمجھنی ہے صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھنی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر سنت کے بغیر تو ہم سیرت کے بغیر تو ہم سمجھ ہی نہیں نہ سکتے کہ اس کا کیا مطلب ہے جہاں پہ بھی عقائد انوالو ہے تو اس لیے یہ تحریف لفظی تو قرآن میں ہو ہی نہیں سکتی قرآن میں لفظی تحریف تو ہو ہی نہیں سکتی یہود نے تو لفظی تحریف بھی کر لی تھی نا دیکھیں قرآن میں ایسی تحریف نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اللہ نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن معنوی تحریف جو ہے وہ جو کوشش کرتے ہیں جی انجم آپا رفت کچھ اتنی امپورٹنٹ آیت ہیں جس میں آپ نے یہ کہا کہ ظاہر لفظی تحریف تو جائز ہی نہیں ہے نہیں جائز نہیں ہو ہی نہیں سکتی کوئی کر ہی نہیں سکتا کسی کی ضرورت ہی نہیں جی جی یہ کیسے پاسبل ہوا کہ ہر فرقے نے ان لفظوں کو اتنا ہیرا پھیری کر کے اپنے معنوں کے مطابق کر لیا چونکہ آپ بڑے بڑے عالموں سے ظاہر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو یقیناً یہ سوال آج کل ہر ایک بڑا لمحہ فکریہ رہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی تحریف ہو جائے مانوی حساب سے کہ عقائد میں فرق آ جائے جی ہاں عقائد میں فرقے ہی تبدیل ہو گئے اور انہوں نے کس طرح سے یہ تحریف کی کیا واقعی اتنی گنجائش ہے معنوں میں دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں معنوں میں گنجائش نہیں میں ایک آپ کو مثال دیتی ہوں جیسے پچھلی کلاس میں بھی خیر ریکارڈنگ میں نے بند کر دی تھی تو ہما نے خوارج کے بارے میں سوال کیا تھا ٹھیک ہے اچھا اب وہ تو دیکھیں کتنا ارلی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ فرقہ نکلا اور میں نے شیئر کیا تھا میرا خیال ہے کہ میں اس خیر آپ اس گروپ میں نہیں ہیں پھر میں نے اپنے ان کے لیے اسپیکرز کے لیے کیا تھا میں اس میں بھی شیئر کرتی ہوں آپ ذرا گمراہ فرقے وہ ہمارے شیخ صاحب نے نا پورا لیکچر دیا ہوا اس پہ آپ وہ ضرور سنیے گا میں ایک مثال آپ کو دے دوں کیونکہ ابھی آپ نے کوسچن کیا ہے جو خوارج کا وہ انہوں نے سلوگن اٹھایا نا قرآن پاک کی ایک آیت ہے لا حکم الا اللہ اللہ کے حکم کے علاوہ اللہ کی حاکمیت کے علاوہ کسی کی حاکمیت نہیں ہے ٹھیک ہے میں بھی ایگری کرتی ہوں انہوں نے یہ حکم لگا کے اچھا آپ دیکھیں ذرا کیسے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دے دیا کیسے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اپنے ہی صحابی بھائی سے ایک کسی بات پہ کلیش تھا ٹھیک ہے میں ڈیٹیل میں ظاہر نہیں جا سکتی اس وقت اچھا انہوں نے کہا کہ جب ہم ان کے خلاف ہیں تو ہم یہ سمجھ کے ان سے لڑ رہے ہیں نا کہ وہ غلط ہیں وہ گمراہ ہیں تو حضرت علی نے جب ثالثی ایکسپٹ کر لی ٹھیک ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کلیش تھا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم حضرت معاویہ کو غلط سمجھ کے تو ان سے لڑ رہے ہیں
تو جب آپ نے یہ ایکسیپٹ, کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے جب یہ آفر کیا اور جب صلح کی طرف بات آئی کہ ٹھیک ہے آپ بھی اپنی طرف سے ایک ثالثی مقرر کریں اور میں بھی اپنی طرف سے ایک ثالثی مقرر کرتا ہوں, حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمر بن العاص کو انہوں نے مقرر کیا اور حضرت علی کی طرف سے حضرت موسیٰ بن عشری مقرر ہوئے. ٹھیک ہے, اچھا اب کیا یہ بری بات ہے صلح کی طرف آنا؟ تو انہوں نے کہا, خوارج نے کہا کہ چونکہ آپ نے لوگوں کو حاکم مقرر کر دیا ہے تو آپ نے اللہ کے قرآن کی آپ نے نفی کی ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لا حکم الا اللہ, اور اللہ کا حکم چلے گا, اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو غلط ہے, جو امیر کی اطاعت نہیں کرتا اس کے خلاف لڑیں آپ. رائٹ, مطلب آپ دیکھیں کیسے معنی پہنا رہے ہیں وہ. تھوڑا سا بھی کوئی عقل سے کام لے گا, تھوڑا سا بھی کوئی سینس سے لے گا, اور تھوڑا سا کوئی جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں نا انجم آپا, تھوڑا سا اگر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ جہالت آئی ہی تب ہے جب ہم قرآن سے ہٹے ہیں اور ہم نے اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنا شروع کیا, تبھی سارے پرابلمز آئے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں انہوں نے کہا لا حکم الا اللہ, باقی جو چیزیں تھی جو ایک, جب ہم ایک ٹکڑے کو لے کے بس اس کو معنی پہنائیں گے نا تو پھر پرابلمز آئیں گے. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے اسی لیے کیونکہ میرا خیال ہے ہم جتنے اچھے ہمارے آس پاس اسکالرز ہیں, مثال کے طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد ہیں, ذاکر نائک ہیں, یہ سارے جو ہمارے پاس اسکالرز ہیں ان کو ہم سنتے ہیں, مگر ایز فار ایز وہ لوگ جو ذرا ابھی اس راہ پہ نہیں ہیں وہ فوراً ایسی چیزوں کے اوپر ایسے سوالات کرتے ہیں کہ مطلب جوابات واقعتاً مشکل. جیسے اب قادیانی فرقہ ہے یا شیعوں سے ریلیٹڈ فرقہ ہے, کبھی آپ ان کی تقریریں سنیں تو مطلب معنی کہیں سے کہیں کہاں سے کہاں جوڑ کے, تو لوگ جو ہیں نا, لوگ جو ہیں وہ اس قدر کنفیوز ہو رہے ہیں. آپ میں آج کل کے واقعتاً میں خود فکر میں مبتلا ہوتی ہوں کہ ہمارے پاس کیا جواز ہے کہ ہم یہ کہیں کہ لفظی تو تحریف ممکن ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی قیامت تک. اللہ خود قرآن پاک کی حفاظت کر رہا ہے, مگر کہاں ہیں ہمارے بڑے بڑے عالم جو انجم آپا نہیں, میری بات سنیں, بڑے بڑے علماء نے, انجم آپا بڑے بڑے علماء نے جواب دیے ہیں, ہر ڈاؤٹ کا جواب دیا ہوا ہے. یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے کہ ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے, اور اس لیے جب کوئی کامن بندہ ہم سے پوچھتا ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا. اسکالرز نے تو دیے ہوئے, اسکالرز خاموش نہیں بیٹھے ہوئے الحمدللہ. اور دیکھیں جیسے میں کہہ رہی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے, اور معنوی تحریف لوگ کر رہے ہیں, تو جو کر رہے ہیں وہ سکسیسفل اپنے طور پہ ہیں, لیکن ان کے کانٹریرلی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی ہر دور میں پیدا کیے ہیں جو ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں. اسی لیے تو الحمدللہ اس کا صحیح مفہوم محفوظ ہے, قرآن کا صحیح مفہوم جو ہے نا وہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے, لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کو غلط معنی پہنانے کی, لیکن ایک ایسا طبقہ یقیناً موجود ہے جو اس کے صحیح مفہوم کو بھی پروٹیکٹ کیے ہوئے ہے, اور وہ قیامت تک کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. اب جو کنفیوز ہے تو پھر وہ ہمارے علم کی کمی ہے, میرے اور آپ کے علم کی کمی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے تو ہمیں جڑنا ہے, اسی لیے تو ہمیں علم سے جڑے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہمیں پتا ہو کہ ہاں وہ کیا. میں ابھی اپنے, آپ یقین کریں, بچوں کے ساتھ میرے پتا ہے ایئر 11 اور 12 کے بوائز کے ساتھ میری قرآن کی کلاس ہوتی ہے ہفتے میں 2 دفعہ. الحمدللہ آئی ایم انجوائنگ دیٹ کلاس, کہ مجھے بچوں کو سننے کا موقع ملتا ہے, یوتھ کو مجھے سننے کا موقع ملتا ہے. تو میری پچھلی 3 کلاسز میں میری صرف ان سے ڈسکشن چل رہی ہے. میں ایک سورہ فاتحہ میں ان کو کرانے لگتی ہوں, اور جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جا کے رک جاتے ہیں ہم, اور پھر بس وہیں سے ڈسکشن ہماری شروع ہو جاتی ہے. تو مطلب میں ان کو کہہ رہی ہوں, میں نے ان کو کہا ہے کہ بیٹے دیکھو, یہ جو یوتھ ہے نا, اس کو کنیکٹ ہونا ہے قرآن کے ساتھ, اس کو علم کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. آپ کو ایزیلی کوئی بھی ڈیویٹ کر سکتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس نالج ہی نہیں ہے, آپ کے پاس بیس ہی نہیں ہے. لٹرلی جتنا یہ جو ابھی آپ نے 2 فرقوں کا نام لیا ہے, آپ نے شیعہ کا نام لیا, آپ نے قادیانی کا نام لیا, بلیو یو می, اتنا وہ
آرگنائز ہو کے ایفرٹ کر رہے ہیں نا اپنے عقائد کو پھیلانے کی. آپ ان کے بچے کو دیکھ لیں, ان کو اپنا بیس, انہوں نے بیس بنایا ہوا ان کا, اور ہمارے بچوں کو دیکھ لیں. اللہ اکبر, وہ ان کے بچوں کا بالکل مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ ذرا دونوں کو ساتھ بٹھائیں, یہ فوراً سے بہک جائیں گے. ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے, بہت محنت کی ضرورت ہے. ہمیں علم پھیلانے کی ضرورت ہے. میں ان سے, میں نے 2-4 باتیں پوچھی, چپ تھے. تو میں نے کہا آپ تو بس ان کا ایک چھوٹا بچہ آ گیا, آپ کو اپنے عقائد پہ لگانے لگے گا نا, آپ فوراً سے لگ جائیں گے. بیس ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کی حفاظت کرے, اور مجھے سمیت ہم سب کو توفیق دے اللہ جڑنے کی. یعنی دنیا میں ہم کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں دنیاوی ترقی میں, اپنے بچوں کو مہنگے سے مہنگے اسکول میں داخل کراتے ہیں, ہے نا. وہاں پہ داخل کرائیں جہاں گورے پڑھا رہے ہوں, ان کے ایکسنٹ اچھے ہو جائیں, انگلش اچھی آ جائے. کرتے ہیں کہ نہیں؟ مہنگے سے مہنگے اسکول میں. جتنا کوئی بڑا افورڈ کر سکتا ہے, جتنے بڑے اس پہ عہدے پہ ہے اور وہ زیادہ فیس افورڈ کر سکتا ہے, اس کو زیادہ مہنگے اسکول میں داخل کرائیں گے, اور وہ گارنٹی ہوگی ان کے اچھے مستقبل کی. لیکن دین کے لیے ہم کتنا کام کر رہے ہیں؟ زیرو ہے, مجھے لگتا ہے سم ٹائمز زیرو. تو یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے انجم آپا, کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. بہت علم کی کمی ہے ہمارے عقائد انشاءاللہ. اور میں اللہ کا لاکھ احسان ہے, میں کہتی ہوں کہ میں جڑی ہوئی ہوں. آپ کو پتا, ابھی تک ہم شیخ صاحب سے پڑھ رہے ہیں, ابھی تک میں کورس کر رہی ہوں, اور اب میرے اپنے کتنے کانسیپٹس اب کلیئر ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. نہیں پتا ہم لوگوں کو, کچھ بھی نہیں پتا ہم لوگوں کو. سوری میں نے بیچ میں آپ کو نہیں, کوئی بات نہیں. یو آر آلویز ریسپیکٹیبل فار می, اس لیے میں لے لیتی جب بھی آپ ہاتھ کھڑا کرتی ہیں. آئی کین ناٹ گو اہیڈ, آپ کا سوال سنے بغیر میں نہیں آگے جا سکتی. جزاک اللہ. چلیے پلیز کنٹینیو. جزاک اللہ. تو میری پیاری بہنوں, بس یہی میرا سب کو میسج بھی ہے. اور دیکھیں جب یہ بات بھی ہو رہی ہے, جو اتنی یہ امپورٹنٹ ہے, جیسے انجم آپا نے کہا کہ وہ لوگ جو کتاب کا ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے. ابھی میں آج میری 8th کے ساتھ بھی, 8th کے بوائز کے ساتھ بھی میری آج کلاس تھی. میں نے اپنے اسلامک اسٹڈیز گروپ کے ساتھ بھی شیئر کیا. اچھا, میں کلاس میں گئی, قرآن کلاس تھی میری ان کے ساتھ. تو بچے مجھے کہتے ہیں, مس کین یو گیو اس فری لیسن ٹوڈے. میں نے کہا بیٹے یہ قرآن کی کلاس ہے, آپ کے کتنے ہفتے میں قرآن کے لیسن ہوتے ہیں؟ ایک ہی لیسن ہے قرآن کا. میں نے کہا ہاؤ کین یو ایون تھنک آف ٹیکنگ اٹ فری. میں تو بہت پیشنیٹ ہو کے قرآن کا لیسن لیتے. میں نے کہا آپ کو, پھر میں نے ان کو یہی پوچھا, بلیو می, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا ذرا بتائیے ہمارا قرآن کے ساتھ ایک ریلیشن ہے. قرآن ہے کیا؟ یہ اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کے الفاظ ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارا اس کے ساتھ ایک ریلیشن ہے. مجھے بتائیے ذرا کتنے حقوق ہیں قرآن کے ہم پر؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ خود ہی گنوانے لگے. بلیو می, 6, 7, 8 حقوق بچوں نے مجھے خود گنوائے. ٹھیک ہے. اچھا کہ اس کو اچھے سے پڑھنا ہے, اس کے الفاظ صحیح ادا کرنے ہیں, تجوید سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. پھر اچھا اس کو وضو کر کے, وہ تو یہیں تک رہے, اس کو وضو کر کے ہم نے ٹچ کرنا ہے, اور جو جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں وہ جگہ صاف ہو, پاک ہو, ہمارا جسم پاک ہو, یعنی صفائی کا اہتمام کرنا ہے. اچھا وہ یہیں تک رکے. میں نے کہا تھوڑا آگے بھی جاؤ, تھوڑا اور. پھر ایک بچے کو ذہن میں, اچھا مس ہمیں سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے. میں نے کہا یس, سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے, ایک اور سٹیپ آگے جاؤ. تو بلیو می, میں نے آدھا پیریڈ میں نے اسی پہ لگا دیا. قرآن لیسن میں قرآن پڑھانے کی بجائے بس میرا یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں کانسیپٹ تو کلیئر ہو قرآن کے بارے میں, کہ ہماری زندگی میں قرآن کی اہمیت کیا ہے, علم کی اہمیت کیا ہے. علم اصل میں قرآن ہی کا علم ہے, ورنہ تو ہم پی ایچ ڈیز کر جائیں تو وہ ڈگریز ساری فضول ہے, اگر ہمیں اپنے عقائد کا قرآن سے ہی نہ پتہ چلا. تو جیسے اب یہاں پہ بھی دیکھیں جو حقوق لکھے ہوئے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, کہ مطلب جنت کا سوال, جنت کا ذکر ہے تو جنت کا سوال کرے, جہنم کا ذکر ہے تو اسے پناہ مانگے, حلال کو حرام سمجھے اور اس کے حلال کو حلال سمجھے, حرام کو حرام سمجھے, اور تحریف نہ کریں. ٹھیک ہے. اور کوئی بات چھپائیں نہ, اگر ہم سے کوئی پوچھے, اگر ہمیں پتا ہو. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے آگے پھر وہی بات ہے, میں بچوں کو بھی میں لے کے گئی پھر کہ اچھا سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اس کے بعد کیونکہ ہم نان عربز ہیں, ہم تو جب تک کوشش نہیں کریں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. اور سبحان اللہ, نان عربز کیا, آج کل عربز کو بھی سمجھ نہیں آتی. آپ عرب بچوں سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں, میں نے شاید وہ بھی شیئر کیا ہو آپ کے ساتھ, کہ عربز کو بھی
ایک تو یہ کہ کلاسیکل عربک ہے قرآن کی, اور آج جیسے میں نے ابھی کہا کہ انگلش تو ہم پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اچھی سی انگلش آ جائے. آج عرب بچے بھی عربی بولنا ان کو, عربک وہ ان کو پسند نہیں ہے بولنا, وہ انگلش میں ہی بات کریں گے, ٹھیک ہے, اور اگر بولیں گے بھی تو وہ سلینگ سی بس. اور آپ ان سے اگر پوچھ لیں قرآن کے معنی, they are unable to explain you and understand. Believe me, یہ بھی میں ایکسپیرینس آپ کو بتا رہی ہوں اپنا. کتنے عرب بچوں سے میں پوچھتی ہوں اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے, ان کو نہیں پتا ہوتا. تو ہمیں محنت کرنی ہے, چاہے عربز ہیں یا نان عربز ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہر ایک کی اسٹرگل کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو قرآن کو سمجھے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہے, اس کو امپلیمنٹ کریں, ویسے تلاوت کریں جیسے تلاوت کا حق ہے. حق میں ہے کہ سمجھے اور فالو کریں. میں نے آپ کو بتایا تلا جو روٹ ورڈ ہے تا لام واو, ٹو فالو, دیٹ واٹ اٹ مینز لٹرلی, ٹھیک ہے. اس کو فالو بھی کرنا ہے, پھر یہ اگلا حق ہے, اور پھر اس کو سپریڈ آؤٹ بھی کرنا ہے, اس پیغام کو سپریڈ آؤٹ بھی کرنا ہے. پھر ہمارے بچوں سے کہا ذرا لسٹ بنا لیں ذرا, یہ ان پورے حقوق میں سے آپ کتنے حقوق پورے کر رہے ہیں. کیا ہم صرف اس سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہم اچھے سے پڑھنے کی کوشش کر لیں اور اس کو وضو کر کے پکڑ لیں؟ اس سے آگے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے ذرا. آپ میں سے کتنے بچے ہیں جن کو جو ترجمہ جن کو آتا ہے؟ صرف ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا, اس نے کہا میری ماما مجھے کہتی ہیں کہ ٹرانسلیشن بھی پڑھو. ٹھیک ہے, اوکے. تو میں نے کہا پھر چلیں بیٹے, ہمارے پاس اتنا کم ٹائم ہے, ایک آلریڈی آپ کو قرآن کا ایک لیسن ملتا ہے, آپ کبھی بھی فری لیسن نہیں مانگنا اپنے قرآن میں. تو اینی ویز, تو یہ میرا آپ سب کو بھی یہی پیغام ہے, بس اس کو عام کریں سب کو, ٹھیک ہے, کہ اس کی تلاوت کا حق تبھی ادا ہوگا جب ہم سمجھیں گے, اس کو فالو کریں گے, اس کے پیغام کو امپلیمنٹ کریں گے اپنی زندگیوں میں, ٹھیک ہے, تو پھر وہ تلاوت کا حق ادا ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہی ہم اس پہ ایمان لانے والا, ورنہ زبان سے ہم جتنا مرضی کہتے رہیں, یہ اگر صرف اہل کتاب کے لیے آیات نہیں ہے, ہمیں اپنے لیے بھی لینا ہے. زبان سے جتنا مرضی ہم کہتے رہیں اللہ کا کلام ہے, میں نے اس کو اپنی زندگی میں وہ اہمیت ہی نہیں دی, زندگی میری اپنی مرضی سے گزری ہے, قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سود حرام ہے, جس نے سود کا کاروبار کیا, جس نے سود کو نہ چھوڑا, اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر دی, جنگ کا اعلان کر دیا. میری زندگی میں سود چل رہا ہے, تو کیسے میں اس کا حق ادا کر پا رہی ہوں, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر جو اس کا کفر کرتا ہے وہ خسارے میں, اور کفر کرنا یہی ہے جو سارے اگر ہم اس کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے. چلیں اگلی پھر 2 آیتیں وائنڈنگ اپ ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں, اور پھر حضرت ابراہیم کا قصہ آگے شروع ہو رہا ہے. میرا دل تھا انشاءاللہ ہم یہ 123 تک کر لیتے, لیکن کوئی بات نہیں, الحمدللہ some discussions are also important. تو انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہم آگے سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ اگر میں نے بتانے میں کچھ غلط مجھ سے ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دے, اور آپ سب کے دماغوں سے اس کو محو کر دے, اس کو مٹا دے اگر میرے سے کچھ غلطی ہو گئی ہے, اور اگر میں نے کچھ صحیح کہا ہے, حق نکلا ہے میری زبان سے, اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے ہے وہ, اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں دماغوں میں اس کو راسخ کر دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.